अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा यूएई को इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के नतीजे में मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी गई है और हुकूमती हल्के इसे सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और SIFC को। हमारा आज का सवाल ये होगा कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का वादा किया है, अब यूएई से $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी गई है, तो क्या आप कहा जा सकता है कि मुआशी बहाली का ख्वाब मुमकिन हो सकेगा? सलमान साहब, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है, सबसे पहले तो मुझे बताइए, एक मशरूत सरमायाकारी तो नहीं है ये, और एड नहीं ट्रेड का जो नारा लगाया है कितना हकीकत पसंदाना है? देखिए ये जो मईशत की मजबूती होती है, ये मुल्कों को आगे ले जाने का और कौमों के अंदर खुशहाली का बायस बनती है। क्या वजह है कि हम एक मुआशी हवाले से बड़े क्राइसिस से दो चार हैं, और ये क्राइसिस आपका नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से शुरू है, और जिस क्राइसिस के ख़ात्मे में हुकूमतों ने किरदार अदा करना होता है, और जो क्राइसिस ही हुकूमतों की वजह से पैदा हुए होंगे, तो उसका हल क्या होगा? देखिए, बात है कि एक परेशान कुन सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुआ, और इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मैं नहीं देख रहा कि वो सियासी महाज पे कोई सरगर्म हो, वो मुआशी महाज पे सरगर्म है। अच्छा। और ऐसे लगता है कि वो इसे ही अपना मकसद और मिशन बनाते हुए, इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया, सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान के दौरे पे आया, अब वो UAE में गए हैं, $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान हुआ है। आपने कहा कि मशरूत, किससे मशरूत? थोड़ा सा अगर क्लियर कर दे तो मतलब किस चीज़ से आप समझती है कि मशरूत नहीं, कोई सिफारती महाज पर कोई इस किस्म की? देखिए, बात ये कि ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान के दोस्त है। अगर आप अमेरिका के हवाले से कहती है कि मशरूत, तो फिर मैं शायद उस पर कुछ क्लियर कर सकता। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, और UAE की भी एक तारीख है। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब और UAE अगर पाकिस्तान के सरमायाकारी के अमल में संजीदगी दिखाए, तो यकीनन पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। और ये जो 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान सऊदी अरब ने किया, 10 अरब, ये पाकिस्तान पर उनके एतमाद का सबूत है। लेकिन असल मसला ये ऐलान नहीं होता, असल मसला ये होता है कि उस सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी फज़ा साजगार है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और वो जो सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आएंगे, जो अपना इतना बड़ा सरमाया यहाँ पर, उन्हें हुकूमत का किस हद तक तावन हासिल होगा? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद सियासी महाज पर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर ना कर पाए, लेकिन ये जो उन्होंने मकसद, इसके बाद वो 4 जून को जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात भी हुई थी, कतई कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ, आपकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, और आपने अपने तज़किये में लिखा भी है कि उनकी बदन बोली बता रही थी कि वो बहुत पुरएतमाद और मुतमईन है। लेकिन आप ही कहते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी मुमकिन नहीं बन सकेगा। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए वो कुछ नहीं कर रहे? मैं, आप देख लें, आज ही वो छपा हुआ है कि वो इक्तिसादी और मुआशी हवाले से यकसू हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इस सियासी, मैंने उसी में ये बात लिखी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम में उनका कोई किरदार नहीं है? देखिए, बात यह कि दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, एक तो वहाँ पर मईशत पर सियासत नहीं होती, वहाँ पर सियासी जमातें ये नहीं होती कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्क सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको टारगेट करना शुरू कर दे, आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान में इन्वॉल्व कर दे। शहबाज शरीफ साहब नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो साजगार सियासी माहौल है उसमें कोई पेशरफ्त हो पाएगी? जब तक सियासी माहौल तारी नहीं होगा और पाकिस्तान के अंदर ऐसी फ़ज़ा तारी नहीं होगी, बड़े पैमाने पर होने वाली ये सरमायाकारी क्या नतीजा खेज होगी, ये सवाल खड़ा रहेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नतीजा खेज होगी डॉक्टर साहब ये सरमायाकारी, और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं हमने कशकोल तोड़ दी हैं। क्या वाकई ऐसा है? वो उनकी आप ख्वाहिश कह लें, लेकिन अभी हमने कशकोल नहीं तोड़ा है। IMF के सामने क्या औकात है आपकी? IMF से तो मांगते हैं ना पैसा, वर्ल्ड बैंक से आप मांगते हैं, अंकल अमेरिका से मांगते हैं आप पैसा। आज भी उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, USAID जिसे USAID कहते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि थोड़ी सी हकीकत पसंदाना, एक शायराना जो तरंग होती है ना, उसमें बिल्कुल ठीक है, हमने तोड़ दिया है। लेकिन हकीकत पसंदाना जब दौर आता है तो फिर हमें पता है कि दोनों हैं हमारे पास। देखिए, ये अच्छी खबर है
کہ UAE والے آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اچھی خبر ہے، پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اس میں 2 بنیادی سوال جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے سعودی عربیہ پہ۔ سعودی عربیہ سے وعدہ ہوا ہے 50 بلین تک کا وعدہ ہوا ہے، 5-7 کا پہلے ہوا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں جو ہیں وہ اہم یہ ہیں، کس سیکٹر میں یہ انویسٹمنٹ آئے گی، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ میں بتا دوں گا ابھی آپ کو۔ دوسرا، کتنے عرصے کے اندر یہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ دیکھیں نا، اگر فرض کیجئے یہ جو UAE والے کہتے ہیں دسمبر تک آ جائے گی، اس سال دسمبر تک، تو بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، بڑا اچھی ایک اپرچونٹی ہوگی، لیکن اتنی جلدی ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ اب بھی ہمارے ہاں ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے باہر کا انویسٹر غائب ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ ہمارے انویسٹر نے 11 بلین سے زیادہ، 11 ارب ڈالر کی، 11 ارب کی، یا آپ کو 10 آپ کو مل رہی ہے، تو پاکستانی تو کرتے ہیں ان کے ہاں انویسٹمنٹ، وہ ہمیں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ اپنا کاسہ گدائی توڑنے کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہیے جو دبئی میں ہیں، لندن میں، انگلستان میں کی ہوتی ہے، امریکہ میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کہ وہ بھی کچھ اپنا پیسہ پاکستان جیسے غریب ملک کو دے دیں، آ کے لگا دیں تھوڑا بہت، چلو 25% جو ہے وہ لگا دیں، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے۔ لیکن پرابلم ایک اور ہے نا، ہمارے ہاں ایلیٹ بننے کے لیے، پاکستان میں بڑا آدمی بننے کے لیے، اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پراپرٹی باہر ہونی چاہیے، اس کے بچے باہر سیٹل ہوئے ہونے چاہیے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، کوئی لندن میں بیٹھا ہو۔ دبئی تو وزٹ کے لیے ہوتی ہے نا، رہنے کے لیے امریکہ ہے، لندن ہے، آسٹریلیا آج کل بھی ایک نئی جگہ ڈھونڈ لی ہے ہم نے۔ آسٹریلیا میں بھی ہمارے بڑے لوگوں کے بچے رہتے ہیں، امریکہ میں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم تو مطلب بڑے لوگوں کے بچوں سے میں تو امریکہ میں ہی ملتا ہوں۔ بڑے بڑوں پہ بڑا زور ہے۔ ہاں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا سارا نظام بڑے چلا رہے ہیں اور بڑوں کے لیے ہے، عوام سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نظام کا عوام سے کوئی تعلق نہیں دکھائی دے رہا۔ یہی سوال میں آگے کرنا چاہ رہی تھی رسول بخش رئیس صاحب سے بھی، کہ کیا جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کے عوام پر بھی کوئی ثمرات پہنچیں گے عوام تک اس کے؟ اور چین کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں 4 جون سے وزیر اعظم شہباز شریف، 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں چین، وہ کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ سرمایہ کاری وہ پاکستان میں روزگار پیدا کر سکتی ہے جس سے کہ ہم مصنوعات پیدا کریں، مصنوعات مختلف قسم کی، جس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی میں ہم انویسٹ کریں، نالج بیسڈ اکانومی میں ہم انویسٹ کریں، چیزیں بنائیں اور دنیا میں فروخت کریں۔ کہ اگر ہم نے سرمایہ کاری اس بات میں کرنی ہے کہ اپنے جو قومی ایسٹس ہیں وہ ہم نے اربوں بیچنے ہیں، تو وہ سرمایہ کاری کیا ہوئی؟ وہ اگر جب بیچیں گے، جس طرح سے ہم نے PTCL بیچی UAE کو، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہمارے ایسٹس بھی لے گئے، اور ابھی تک $700 ملین انہوں نے ہمیں دینے ہیں جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم فون استعمال کرتے ہیں، PTCL کی باقی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جو ریونیو آتا ہے وہ ڈالر میں لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ بیچتے ہیں، اگر آپ شاہراہیں بیچتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے رہ گئی ہیں، اگر آپ بندرگاہیں بیچتے ہیں، یہی تو چیزیں رہ گئی ہیں، اور کیا بیچ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اور کیا ہے؟ اگر یہ بھی بیچ دیتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی جو رینٹ ہوگا وہ لے آئیں گے، وہ پاکستان کے اندر تو نہیں رہے گا۔ اس سے پھر بعد میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ جائے گا۔ سرمایہ کاری ہوتی ہے مینوفیکچرنگ میں، جس طرح کے باقی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جس میں کہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، پاور سیکٹر ہے، اور اس میں پاور سیکٹر وہ سیکٹر کہ جہاں یہ نہیں کہ اپنا تیل لے آئیں، اس سے بجلی پیدا کریں، اس کے پیسے علیحدہ لیں اور بجلی پیدا کرنے کے کیپیسٹی کے اوپر آپ علیحدہ دیں، یہ نہیں، بلکہ آپ کے جو قدرتی وسائل موجود ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے کہ ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک ریسورسز ہیں، ان میں انویسٹمنٹ، یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ 50 بلین، 10 بلین، 20 بلین، لیکن قوم کو یہ تو بتائیں کہ کن شعبوں میں، کن صنعتوں میں یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اور سرمایہ کاری کے لیے سفارت کاری کی ضرورت نہیں ہوتی، کن ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے؟ ان ملکوں کی ہوتی ہے کہ جن کے نظام خراب ہو چکے ہیں، جن پر آپ کے قومی سرمایہ دار
اور انٹرنیشنل انویسٹر کا کوئی اعتماد نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب کو پہلے وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنی نوکرشاہی میں، اپنے قانون میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی یہ جو منسٹریاں ہیں جو وہاں پہ ایک روڈ بلاک بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ باہر کے انویسٹر کے لیے اور پاکستان کے انویسٹر کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ جب تک کہ وہ ان کو پیسے نہیں دیتے وہ آگے چل نہیں سکتے. وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ پبلک سے اس کی پاور سیکٹر کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو آپ کر نہیں رہے. آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں انویسٹ کرو. وہ کیوں کریں گے انویسٹ پاکستان میں؟ تو یہ تو آپ کی چیزیں خرید رہے ہیں. مجھے جو شک ہے، اگر صنعتوں میں لگانا ہے تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ جس طرح سے RCD بنی تھی ایران کی، پاکستان کی، ترکی کی 1960s میں کیا ہوتا تھا، امریکی کمپنی ایران کے ساتھ ہم مل کے، ترکی کے ساتھ مل کے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری لگاتے تھے. یہ تو بتائیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ مل کے ہم کون سی صنعتیں لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر. جب تک صنعتیں بھائی نہیں لگیں گی اس وقت تک پاکستان کے عوام کو روزگار نہیں ملے گا. روزگار کیسے ملتا ہے؟ آپ ایگریکلچر کے اوپر کتنا لوگوں کو آپ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کی انڈسٹری اگر شرنک کر رہی ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 60%، 40%، 50% ہماری صنعتیں بند ہو گئی ہیں. کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا پاور سیکٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کی معیشت پہ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کن کن شعبوں میں انویسٹ کیا جا رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ مل کے کون سی صنعتیں لگا رہے ہیں. صافی صاحب، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی ہے بات کہ ایک کے بعد ایک کامیابی ہمیں مل رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہماری جو معیشت ہے وہ بحالی کی جانب گامزن ہے؟ دیکھیں 100% اس کو کامیابی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ایک صحیح رستے پہ چل پڑے ہیں. کم از کم جو انویسٹر ہے اور بڑے ممالک ہے، جو ہمارے دوست ممالک ہے، وہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہے. میں شاید اس بات سے متفق نہ ہوں، شاید تھنک ٹینک پہ اس بات سے متفق نہ ہو جو کچھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کل UAE میں کہا تھا کہ میں نے کشکول توڑ دیا ہے اور اب ہم سرمایہ کاری لائیں گے اور پاکستان میں جو ہے ہم بیرونی جو صنعت ہے، حرفت ہے، اس کو ترقی دیں گے اور ہم کسی سے ادھار نہیں مانگیں گے. لیکن اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ 2 سال 3 سال پہلے جو ہماری معیشت کی جو حالت تھی اس سے ہم کافی آگے نکل چکے ہیں اور بہتری کی طرف ہم گامزن ہے. لیکن اس کا جو ثمرات اگر ہمیں چاہیے، جو ایک اچھا پرسپشن بن رہا ہے اس وقت، میں سٹاک مارکیٹ کا اکثر یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، میرے ساتھی اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ سٹاک مارکیٹ، اور شاید ٹھیک اتفاق نہیں کرتے کہ سٹاک مارکیٹ ترقی کا یا خوشحالی کا پیمانہ نہیں ہے، لیکن ایک اشاریہ ضرور ہے. آج بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ مثبت اشارے دے رہے ہیں، لیکن ان اشاروں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور پاکستان میں جو حکومتوں کا تسلسل ہے اس کے بارے میں یقینی صورتحال ہو. اگر بھی یقینی چاہی رہے گی تو سعودی عرب بھی نہیں آئے گا، UAE بھی نہیں آئے گا، چین بھی آپ سے کتراتا رہے گا اور باقی ممالک کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ 10 ارب کی جو سرمایہ کاری لانے کی جو بات ہے، جو UAE کی سرکاری سطح پہ بھی اس کی تصدیق اور توثیق ہو رہی ہے کہ UAE انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ پاکستان میں کئی شعبوں میں، اور جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کن شعبوں میں کر رہے ہیں، تو وہ شعبے تو ڈیفائن ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ UAE کے کن کن شعبوں میں دلچسپی وہ ظاہر کر رہے ہیں. اس میں زراعت ہے، اس میں آپ کا سیاحت ہے، اس میں آپ کی جو بلو اکانومی ہے، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کر دیا. ایک خاکہ کھینچا ہے. لیکن یہ اب دہلی ہنوز دور است، یہ بہت ایک اعلان تو ضرور ہو چکا ہے، لیکن اس پہ جب عمل درآمد ہوگا، اب دیکھیں سعودی عرب نے بھی 10 ارب کا اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ 10 ارب پاکستان نہیں آئے. اب UAE کی طرف سے ایک 10 ارب کا اعلان ہوا ہے، تو پاکستان میں کچھ اندرونی معاشی استحکام کی طرف ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے
لیکن اس قدم کو عملی کرنے میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اعلانات تو کر دیے گئے ہیں، لیکن سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر چاہتے ہیں آپ کے سرمایہ کاری آئے اور عملی جامہ پہنایا جائے اس اقدام کو، تو اس کے لیے ماحول کو سازگار کریں۔ ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھی خبر ملی ہے، چودھری پرویز الہی کی صورت میں ان کی رہائی ممکن ہو سکی، اور یہ ایسی رہائی ہے جو بغیر پریس کانفرنس کے ہوئی ہے۔ اب سوالات یہ جنم لے رہے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی ایک قیادت کا فقدان تھا، چودھری پرویز الہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ان کے باہر آنے سے پارٹی فعال ہو سکے گی، قیادت کا فقدان اس خلا کو وہ پر کر سکیں گے، اور کیا اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ قومی سطح پر سیاسی کردار کیا ادا کر سکتے ہیں وہ تمام سوالات ہیں جو میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو سلمان غنی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ رہائی کہی جا رہی ہے کہ کسی ڈھیل یا ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو اس کی ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف کے اندر ایک اہم ان کا عنصر جو ہے وہ اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ جی ہم اس سطح پہ کیوں کر پہنچے، اور یہ بات ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی لاہور میں کہی تھی کہ جی ہم نے اس امر کا جائزہ لیا، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ نے وکلا لیڈرشپ لے کے آئے سامنے، تو انہوں نے خان صاحب کو باور کروایا کہ کورٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے کہ ہم یہ کریں گے تو الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑوا دیں، حکومتیں بھی توڑوا دیں، خان صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیں، پرویز الہی صاحب جس کیفیت میں تحریک انصاف میں گئے تھے وہ سب پہ یہاں ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پہلے ایک پارٹی کی طرف تھے، پھر اپنے بیٹے کے پریشر میں آ کے اگلے دن وہ بنی گالہ چلے گئے۔ اور چودھری خاندان کی اگر سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کی اصل طاقت سیاست نہیں تھی، ان کا خاندانی اطاعت تھا، وہاں سے خاندان میں ڈویژن ہوئی ہے۔ اگر پرویز الہی صاحب باہر آئے ہیں تو پرویز الہی صاحب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فیصلوں کا اختیار، یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، بڑے فیصلوں کا اختیار اب وکلا لیڈرشپ کے پاس نہیں ہوگا، اب سیاسی رہنماؤں کے پاس ہوگا، اور چودھری پرویز الہی صاحب مزاحمتی سیاست نہیں کریں گے۔ ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک تو وہ پاکستان کی فیصلہ ساز قوتوں سے اپنے تعلقات بحال کریں گے، اچھا، دوسرا وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی راستہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں تو خان صاحب ان کی مانیں گے؟ خان صاحب تو مشہور ہے نا کہ کسی کی سنتے نہیں اور مزاحمتی میں تو جس بندے سے ملا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ہمارے سارے جرنلسٹوں کے سامنے یہ کہنا تھا کہ ہم نے دروازہ کھٹکاتے رہنا ہے جب تک دروازہ نہ کھل جائے۔ بھائی دروازہ بند کیوں ہوا؟ پہلے تو آپ اس عمر کا تجزیہ کریں نا کہ بعض ایک جن کا دروازہ آپ کھٹکانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل فورس وہی ہوتی ہے جو پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ یقین رکھے، اور پرویز الہی صاحب کی سیاست وہ ہمیشہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں ایک رکھ رکھا ہوا ہے، وہ سیاسی لوگوں سے ملنا جانتے ہیں، وہ سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی رہائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے خوش آئند ضرور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل لوگ جب وہ پولیٹیکل راستہ بناتے ہیں، وکلا نے جس سمت پہ وہ لے کے گئے خان صاحب کو، خان صاحب جیل میں بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنی اسمبلیاں بھی توڑوا دی، اپنی حکومتیں بھی توڑوا دی۔ لیکن ابھی تک تو پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وکلا گروپ ڈومیننٹ ہے، تو کہ اب سیاسی قیادت آگے بڑھے گی اور کوئی راستہ نکالے گی؟ یہ ہم سوال رکھیں گے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد حماد اظہر صاحب بھی اچانک جو روح پوش تھے وہ منظر عام پر آ گئے، پھر فواد چودھری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی پارٹی میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں کہ اب پنجاب کے صوبے تک جہاں ایک قیادت کا فقدان تھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی فعال اور متحرک نظر آئے گی اور پرویز الہی صاحب کوئی راستہ نکالیں گے پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کا جو ہے نا واپس آنا ایک اچھی خبر ہے، اور پارٹی کے لیے بھی، ویسے بھی سیاست کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے ماہرانہ جو انداز ہے اس کا، انہوں نے 20 کیسز میں ان کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پنجاب ہی کا کارنامہ ہے کہ ایک شخص کو 6 شہروں میں نومینیٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جرم کے
हिसाब से। तो ये भी हमारी पंजाब रोज़ ही कोर्ट उन्हें उनके ऑर्डर भी कर देती है। नहीं, लेकिन कोर्ट तो करेगी। जब आप देखें ना, ये मज़ा का खेज बात है ना कि एक बंदा एक वक्त में छः जगह तो नहीं हो सकता ना, एक ही जगह होगा। इस रिहाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये कोई ढील है? परवेज़ साहब पे 9 मई के वाले से कोई नहीं, उनके 20 केसेस में उनके नॉमिनेशन हुई भी है ना। जो खबर आई है उसके नीचे लिखा हुआ है, आप उस तरह गौर से पढ़ें उसको नीचे। डॉक्टर साहब, इस रिहाई को आप किसी डील के तनाजुर में नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डील वगैरह है। जो परवेज़ इलाही हैं वो मॉडरेट शख्सियत हैं, और वो उनका जो पुराना पैटर्न यही है कि मामलात को गुफ्तो शनीद से आगे बढ़ाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। और वैसे भी सियासत का जो बुनियादी मकसद होता है रास्ता निकालना, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, पॉलिटिक्स को अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ को, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, ये है सियासत के असल काम। असल सियासतदान जो है वो रास्ता निकालता है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका तजुर्बा है और इस सिलसिले में वो काम करेंगे, लेकिन उसका PTI का मिजाज बदलने में टाइम लगेगा। मिजाज बदलने में टाइम लगेगा। और परवेज़ इलाही साहब कितना टाइम है PTI का मिजाज बदलने में, ये सवाल रखूंगी रसूल बख्श रईस साहब के सामने, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी परवेज़ इलाही के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। रसूल बख्श रईस साहब, क्या लगता है आपको, मज़ाहमती बयानियाँ अपनाए हुए हैं बानी PTI, परवेज़ इलाही की रिहाई से कुछ टिल्ट आएगा? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि कम से कम तंजीमी लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और उसको इस तरह से लेना चाहिए। लेकिन यह है कि क्या मज़ाहमती बयानिया ख़त्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वो जिसको आप या कोई आम लोग आम तौर पर हम कहते हैं कि मज़ाहमती बयानिया है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसको समझना चाहिए। ये लफ्ज़ भी बड़ा काफ़ी सख्त किस्म का है कि मज़ाहमत आखिर किसके ख़िलाफ़। लेकिन एक बयानिया है कि आइन को हमने अहमियत देनी है, अदालतों को आज़ाद करना है, जमहूरियत और इंतखाबात के अमल को हमने शफाफ बनाना है। तो ये इसको मज़ाहमत की बजाय अगर हम ये कहें कि आइन जिस तरह से तारीख चल रही है कि आइन की बालादस्ती के लिए और आइन के तहत इदारों को अपने दायरा कार में इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए ये तारीख चल रही है, तो ज़्यादा बेहतर है। हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब तो मफाहमत के हामी रहे हैं, वो असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद खान साहब के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं। अब पार्टी में कोई फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं, ये जानना होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साफ़ी साहब, आपके क्या कमेंट्स हैं परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के बाद? PTI की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और पार्टी में फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे उस वक्त जब वकला ग्रुप डोमिनेंट है? फरमाले कि परवेज़ इलाही को ना किसी सियासी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है और ना किसी सियासी हुकूमत ने उनकी रिहाई दिलवाई है। अब जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया था और जिन लोगों ने रिहाई दिलवाने में मदद दी है, अब उनकी मर्ज़ी होगी और परवेज़ इलाही साहब उन नुकात पे अगर 100% नहीं तो कुछ न कुछ उनको अमल दरामद करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, उनकी रिहाई में आपने नोट फरमाया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने आज कुछ रिमार्क्स दिए हैं। तो अदलिया भी मुतहर्रिक है क्योंकि कमज़ोर केसेस थे, जिस तरह डॉक्टर हसन अस्करी साहब फरमा रहे थे कि 20 केसेस उन पे ऐसे बने थे जिनका कोई सर पैर नहीं था, तो अदालत ने उनको तो रिहाई दिलवानी थी एक दिन। लेकिन हमने ये देखा, आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि हमाद अज़हर साहब का अचानक मंजर आम पे आना, तो ये इस बात की दलील है कि परवेज़ इलाही साहब अगर चाहेंगे भी कि वो मुफाहमती कोई किरदार अदा करे या पार्टी की मुश्किल पार्टी को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कोई किरदार अदा करने के काबिल हो, तो उनको करने नहीं दिया जाएगा। और अब भी अडियाला के बासी जो है उनका जो तरीक़ाकार है वो वही अली अमीन गंडापुर वाला है, वही जो उनका पुरानी रविश है
اس پہ وہ گامزن رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو مشکل درپیش ہوگی پارٹی کو مفاہمت کے لیے لے جاتے ہوئے. ہمیں پروگرام میں اس وقت آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ایک اہم معاملے کی. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کو غزہ میں فوجی کارروائی فوری بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ یورپ کے 3 اہم ممالک نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. تو سلمان صاحب، آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے، اسرائیل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، 13-2 کا فیصلہ ہے. جنوبی افریقہ نے درخواست دی تھی اور انہوں نے جو حقائق ہیں اس کے مطابق ایک جرأت مندانہ اور حقیقت مندانہ فیصلہ دیا ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا اسرائیل یہ مان پائے گا؟ کبھی بھی نہیں. 1% بھی چانس نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے UN کی ریزولوشن کے ساتھ کیا کر چکا ہے. وہ نہ عالمی اداروں کو مانتا ہے، نہ وہ عالمی قوانین کو مانتا ہے، نہ وہ عالمی عدالت کو مانتا ہے. اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. لیکن بات یہ کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی اس کی پشت پہ نہ کھڑے ہوتے تو یہاں تک صورتحال نہ پہنچتی. اور وہ جو کہتا ہے جی اسے نسل کشی نہ کہیں، اس کو جنگ کہیں، یہ نسل کشی ہے. میں نہیں کہتا، یہ مغرب کہتا ہے، اور مغرب پہ پریشر آیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ آج بائیڈن صاحب جہاں جاتے ہیں تو رد عمل تو سامنے آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ تھوڑا سا فاصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اسرائیل اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرے گا. اور ایک اور بات جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سے پریشر آ رہا ہے، بہت بڑا پریشر آیا نیتن یاہو پہ. اور بات یہ کہ آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے وہاں پر اپنا تسلط قائم کر پائے گے، تسلط قائم نہیں ہوگا. اس طرح کی صورتحال جو ہے، کیا کشمیر کے اندر بھارت نے اپنا تسلط قائم کر لیا ہے؟ 10 لاکھ فوج وہاں پر لگائی ہوئی ہے، لیکن تسلط وہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ، دوسرا 3 یورپی ممالک ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کی جانب سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کا اظہار، یہ کتنی بڑی فتح ہے؟ دیکھیے، سیاسی اور ڈپلومیٹک سفارتی سطح پر یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. دونوں 3 یورپین ممالک نے ریکگنائز کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ریکگنائز کر لیں گے. لیکن یہ تو ٹرینڈ تو آیا نا کہ یورپ کے اندر بھی اوپینین ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس کے اوپر. اور جو رولنگ آئی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، وہ بھی ایک کہنا چاہیے ڈپلومیٹک کامیابی تو ہے، لیکن چونکہ یہ ججمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوتا، نہ ہی بائنڈنگ کر سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے. اور اسرائیل تو اس سے پہلے بھی عالمی رائے عامہ کی پرواہ کب کرتا ہے؟ وہ تو صرف امریکہ کا سہارا لے کر جو ہے وہ ایک غیر انسانی رویہ اس نے جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے. اور لیکن ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اتنی طاقت، امریکہ کی اس کو سپورٹ، جدید اس کے پاس ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ، اس کے باوجود وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا ہے. تو یہی چیز جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت جنگ کس مقصد کے لیے جاری کی ہوئی ہے. صرف یہی ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد کرنا، ان پہ ظلم اور زیادتی کرنا، اور مغربی ممالک جو ہیں وہ بیٹھے جو ہیں اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور مسلمان ممالک نے بھی کوئی کام نہیں کیا. جو تھوڑی بہت غصے کا اظہار کیا ہے وہ نان مسلم ملکوں نے کیا ہے. 3 یورپ کے ملک، ساؤتھ افریقہ نے یہ کیس کیا تھا، ساؤتھ افریقہ نے، اور 4 ممالک جو ہیں ساؤتھ امریکہ کے، انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن سعودی عرب نے تو خیر مقدم کیا ہے. رسول بخش صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو جو 2 بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں، اس کے باوجود اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ پسپائی اختیار کرنے کو تیار ہوگا؟ میرا خیال ہے فرق پڑے گا کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت اسرائیل دنیا میں تنہائی کا شکار ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو مغرب کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور وہاں کے معاشروں سے مکمل طور پر تنہا ہو گیا ہو. امریکہ کے نوجوان ہوں یا یورپ کے نوجوان ہوں، انہوں نے صہیونیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جس بھی یونیورسٹی میں امریکہ میں کوئی کنووکیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، واک آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے وہ یہودیوں کے خلاف نفرت میں کہیں تبدیل نہ ہو جائے، ان کو یہ خدشہ ہے. اور یورپ میں لوگوں کا اور حکومتوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے،
اسرائیل کے رویے کے لحاظ سے کے بارے میں وہ بالکل لبریز ہو چکا ہے، ساری دنیا نالا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ اسی طرح سے دندراتا رہے گا اور حقوق کی پامالی کرتا رہے گا، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ان کو دو ریاستوں کا قیام بالکل سامنے مجھے تو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل اسرائیل کو پسپائی اختیار کرنی ہوگی. صافی صاحب، امریکہ کب تک سپورٹ کرتا رہے گا اسرائیل کو؟ تب تک سپورٹ کرتا رہے گا اسرائیل کو جب تک فلسطین کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جاتا. یہ تمام اقدامات اپنی جگہ پہ اخلاقی طور پر بین الاقوامی قوانین کے مطابق تو اچھی بات ہے اور ایک اچھا پیش رفت ہے، لیکن اسرائیل نے کب کہاں پہ جو ہے عالمی قوانین کا پاس رکھا تھا یا انسانی حقوق کا خیال رکھا تھا یا انسانیت کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا اب ایک عدالت کی طرف سے ایک مبہم سا بیان آتا ہے جو جینوسائیڈ کو جنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور رفع میں جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی ہے جو بابر اعوان کو ایک دفعہ کسی عدالت نے نوٹس دیا تھا کہ نوٹس ملیا ککنا ہلیا. وہ وہی بات ہے کہ اسرائیل نے اس پہ کوئی بات نہیں کان نہیں دھرنا. کل ہی کی بات ہے کہ CIA کے چیف نے موساد کے چیف سے ملاقات کی. یورپی یونین جو ہے ایک طرف بیان تو دے رہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا یہود دشمنی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو راضی کرنے کی کوششیں بھی جاری ہے. میکرون جو ہے عرب ممالک کو بلا رہے کہ آئیں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیل مغربی ممالک سے بہت زیادہ نالا بھی ہے اور خفا بھی ہے. جب تک امریکہ کی سرپرستی ختم نہیں ہوگی تو تب تک اسرائیل کی بدمعاشی ختم نہیں ہونے والی. یہ قراردادوں سے، یہ فیصلوں سے اور یہ اس قسم کے مبہم اقدامات کے نتیجے میں اسرائیل کے جو ظالمانہ ہاتھ ہے، جو ظالمانہ کردار ہے، اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے، طاقت استعمال کر رہا ہے اور اس کو طاقت کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے. باقی کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں. جو ایران کا رستہ ہے، جو حماس کا رستہ ہے، وہی رستہ روکنے کا ہے. باقی اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کر کے اور نسل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جب تک امریکہ کی سرپرستی ختم نہیں ہوگی اسرائیل کی بدمعاشی ختم نہیں ہو سکتی. اسرائیل کا بیان چکا ہے، انہوں نے فیصلہ مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، ان کی جانب سے فیصلہ بھی مسترد کر دیا گیا ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.